27वीं तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेहादियों में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया NFC फार्मूले में तब्दीली नहीं चाहते। आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम की हिमायत करते हैं। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। मुशावरत के लिए CEC इजलास आज फिर शुरू। जराये का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को NFC अवार्ड को न छेड़ने का इंदिया दे दिया। वजारत कानून ने 27वीं तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत PP के जवाब की मुंतजिर है। PP के ग्रीन सिग्नल के बाद मुसव्वदा फाइनल किया जाएगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है वफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। आईनी तरमीम पर बहुत हद तक इत्तफाक राय हो चुका, 1-2 नकात पर मुशावरत जारी है। सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं कुछ चीजों पर डेडलॉक बरकरार है लेकिन हालात खराब नहीं हुए, बातचीत चल रही है। आर्टिकल 243 पर इत्तफाक राय हो चुका। वजीर मुमलिकत हुजैफा रहमान का कहना है MQM चाहती है लोकल बॉडीज से मुताल्लिक आर्टिकल 140A में तरमीम हो। वजीर आजम ने MQM को यकीन दहानी कराई है। जराये का कहना है आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीर या मंगल को सेनेट में लाए जाने का इम्कान है। आज सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत की JUI से 27वीं आईनी तरमीम के लिए हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम का तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के भी JUI की क़यादत से राब्ते। 18वीं तरमीम रोल बैक करने की तजवीज़ के हवाले से बातचीत। मौलाना फजल रहमान का कराची रवानगी से कबल पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरती इजलास। मौलाना फजल रहमान आज कराची में सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ पर बात होगी। आईनी तरमीम मुशावरत से होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता आपके पास अक्सरियत है तो जो मर्जी करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अगर ये तरमीम ना करें तो मुल्क और बेहतर चलेगा। NFC में सूबों के शेयर कम करने से वफाक कमजोर होगा। असद कैसर का कहना है लगता है पीपल्स पार्टी मुकमुका के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाना चाहती है तो 18वीं तरमीम और आइन के लिए खड़ी हो। सेनेटर अली जफर बोले 27वीं तरमीम आइन और पार्लियामेंट की रूह के मुनाफी है। बाज लोगों को ताकत देंगे तो वफाक खतरे में आएगा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के ठोस शवाहिद और मंतकी मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। सालिस अफगान हुकाम के साथ हमारे मुतालबात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। दफ्तर खारजा ने चमन बॉर्डर पर फायरिंग से मुतालिक अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा फायरिंग अफगान तालिबान की जानिब से की गई, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब दिया। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने तक सरहद बंद रहेगी। हमारा मुतालबा है जुबानी यकीन दहानियां किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाएं, इसके बाद कोई दरअंदाजी हुई तो तुर्की और कतर जामिन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं खत्ते की खुशहाली के लिए अमन लाजिम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खत्ते में अमन का कयाम जरूरी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। वजीर आला से ज़ब्त और तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। कहा हमारे बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान करते हैं।
فوجی اقدامات پر سوال اٹھانا حوصلے اور عوامی سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن عوام کے تحفظ اور امن کی بحالی کے لیے ہوتے ہیں۔ اپنی سیاست کو قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ تمام سیاسی قوتوں کو دیرپا امن کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ احتساب کا اصل فیصلہ عوام آئندہ انتخابات میں کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے خیبر پختونخوا میں بدترین گورننس کا پول کھول دیا۔ کہا بدقسمت صوبہ 12 سال سے کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے۔ صوبے میں دہشت گردی، بدامنی اور طالبائزیشن ہے۔ جس کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا اسے بانی کی رہائی کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں۔ صوبے میں حکومت نظر ہی نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ عشق قوم والے ہوتے ہیں، کچھ عشق ریاست والے۔ اب نئی نسل آ گئی ہے، ان کو عشق بانی پی ٹی آئی ہے، ان کو نہ قوم کی پرواہ ہے نہ ملک کی۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر شدید رد عمل۔ سہیل آفریدی سے غیر ذمہ دارانہ الفاظ واپس لینے کا مطالبہ۔ شہداء کی قربانیوں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنا قابل مذمت ہے۔ شہداء کے لہو اور عبادت گاہوں کے احترام پر سوال اٹھانا افسوسناک ہے۔ ایسے بیانات اداروں کے خلاف اشتعال اور نفرت بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ شہداء اور ان کی قربانیوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ قومی سلامتی اور عوامی یکجہتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور مسلح افواج کے لیے کشمیر کی محبت قابل ستائش ہے۔ یہ رشتہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں پولیس کی معمول کی چیکنگ کو غلط زاویے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے، پولیس کشمیریوں سے زیادتی کر رہی ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا پروپیگنڈا ویڈیو میں باغ کے اسپتال کو راولپنڈی کا اسپتال دکھایا گیا۔ ایسی جعلی ویڈیوز بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان کو ترمیم نہیں تعلیم کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا سوات کی تحصیل کبل میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کے شرکاء سے خطاب۔ کہا صوبائی حکومتوں کا 1200 ارب کا تعلیمی بجٹ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ پختونخوا میں 12 برس سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے اور صوبے میں 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اینٹی ٹیسٹ میں 20,000 سے زائد افراد کی شرکت، طالبات کی بڑی تعداد آئی۔ گھریلو خواتین شیرخوار بچوں کو ساتھ لائیں، جگہ کم پڑ گئی، خواتین نے زمین پر بیٹھ کر ٹیسٹ دیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے حکم پر صاحبزادہ حامد رضا کو سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ صاحبزادہ حامد رضا کو گزشتہ روز اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا۔ وہ فیصل آباد پولیس کو گرفتاری دینے پشاور سے فیصل آباد جا رہے تھے۔ عدالت نے 9 مئی حملہ کیس میں صاحبزادہ حامد رضا کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملات طے پا گئے۔ نون لیگ کی صوبائی قیادت نے پی پی کے تحفظات دور کر دیے۔ پیپلز پارٹی کے 30 ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کے حلقوں میں ترقیاتی فنڈز کی حامی بھر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے محکمہ قانون پنجاب میں لا آفیسرز کی بھرتیوں میں بھی پیپلز پارٹی کو حصہ دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیوں میں پی پی کے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز شامل ہوں گے۔ بینک الفلاح کا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مزید $50 لاکھ عطیہ دینے کا اعلان۔ چیئرمین شیخ نہیان بن ممالک النہیان اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دے دی۔ بینک الفلاح کی جانب سے 2022 سے اب تک سیلاب زدہ علاقوں اور متاثرین کی بحالی کے لیے مجموعی امداد $1.50 کروڑ تک پہنچ گئی۔ بینک الفلاح کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر عاطف واجبہ کا کہنا ہے بینک الفلاح کی خواہش ہے صرف مالیاتی ادارہ نہ رہیں بلکہ ایسا بینک بنے جو لوگوں کا احساس کرے۔ اور خواتین کو بااختیار بنانا صرف انصاف کا تقاضا نہیں، یہ پائیدار ترقی کے دروازے کی کنجی ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا دوحہ میں تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کو محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر شہید بے نظیر بھٹو تک خواتین کی پرعزم قیادت میسر رہی۔ خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق گلوبل ایوارڈ کی تقریب میں شرکت اعزاز کی بات ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی گاڑیاں آلودگی پھیلا رہی ہیں۔ ان گاڑیوں کا دھواں لاہور کی طرف آ رہا ہے۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے اقداروں کے خلاف کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ریمانڈز۔ محکمہ ماحولیات کے حکام نے بتایا عدالتی احکامات کے بعد 60 ٹن پرانے ٹائرز پکڑے گئے۔
جنوبی پنجاب اور دیگر شہروں میں پرانے ٹائر کو پروسیس کرنے والے پلانٹس ہیں۔ عدالت نے کہا ان پلانٹس کے خلاف بھی کارروائی کرنا ہوگی۔ اب لاہور میں دھواں چھوڑنے والی کوئی گاڑی نظر نہیں آنی چاہیے۔ درخت اب بھی بے دردی سے کاٹے گئے ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈی جی پی ایچ اے سے رپورٹ طلب کر لی۔ تحریک انصاف کے وفد کی جماعت اسلامی کے وفد سے ملاقات، کے پی حکومت کے امن جرگے میں شرکت کی دعوت دی۔ ارباب شیر علی کا کہنا ہے صوبے کے امن کے لیے مل کر فیصلہ کرنا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو امن جرگے میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہماری قیادت کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات ہوئی، کل جے یو آئی کے مرکز بھی جائیں گے۔ فاصلوں کے باوجود ہمارا اتحاد ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میرا مشن یہی ہے کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کو وہ مقام دلاؤں جو کبھی ہر میمن گھرانے کے لیے باعث فخر تھا۔ صدر WMO سلمان اقبال کا جدہ میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے 7ویں بورڈ آف ٹرسٹیز اجلاس سے خطاب۔ کہا WMO آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے۔ ہمارے ٹرسٹیز ہی تنظیم کی اصل طاقت ہیں جو آئین اور اصولوں کے مطابق WMO کی اقدار کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ 3 روزہ اجلاس 9 نومبر تک جاری رہے گا۔ PIA انتظامیہ اور سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز آف پاکستان کے درمیان تنازع، تکنیکی و مینٹیننس مسائل کے باعث پروازوں کی تاخیر اور منسوخی۔ SAEP کا کہنا ہے متعدد طیارے تکنیکی وجوہات اور مینٹیننس تاخیر سے آپریشن کے لیے دستیاب نہیں۔ کئی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک پروازوں میں بھی نمایاں تاخیر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اسکل ٹیکنیکل سٹاف کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ گھوٹکی میں رونتی کے کچے میں پولیس اور رینجرز کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 9 ڈاکو مارے گئے۔ ڈاکوؤں کے کئی ساتھی زخمی بھی ہوئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ 71 سے پہلے پورا پاکستان ایک ہی تھا، تمام شہری برابر تھے۔ بنگلہ دیش تو بعد میں بنا، لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کریں۔ سندھ ہائی کورٹ کا شناختی کارڈ جاری نہ کرنے پر نادرا پر برہمی کا اظہار۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے، ریجنل ڈائریکٹر جیل جائیں گے تو سب معاملات سدھر جائیں گے، ہمیں اپنے اختیارات استعمال کرنا آتے ہیں۔ نادرا کے وکیل نے 1 ہفتے کی مہلت مانگ لی، سماعت ملتوی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے صومالیہ کے سفیر شیخ نور محمد کی چیف آف نیوی کے ہمراہ ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، تجارت اور بحری تعاون پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا افریقی ممالک کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانا پاکستان کی اقتصادی ترجیحات میں شامل ہے۔ صومالیہ کے سفیر نے گورنر سندھ کے انیشیٹو امید کی گھنٹی جیسے عوامی فلاحی منصوبوں کا قابل تحسین قرار دیا۔ Also delighted to report that Kazakhstan has officially joined the Abraham Accords. People really want to come in, and so we are in very active discussions with the more traditional potential members of the Abraham Accords. The 4 originals are phenomenal, and they're doing really well. They're making a lot of money with trade and other things being in the Abraham Accords. قازقستان کا ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا اعلان۔ قازق صدر نے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا اعلان صدر ٹرمپ سے ملاقات میں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں قازقستان میرے دوسرے دور صدارت میں ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے والا پہلا ملک ہے۔ مزید ممالک بھی معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ قازق صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ملاقات میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور کرغزستان کے رہنما بھی شریک تھے۔ صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا اسرائیل کے ایران پر حملے کا میں خود انچارج تھا۔ اس حملے نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو شدید نقصان پہنچایا۔ حملے کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا امریکہ اس میں شامل نہیں ہے۔ بلوچستان میں سردی نے زور پکڑ لیا۔ کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت 0،
قلات میں -1 تک گر گیا۔ کراچی میں بھی رات اور صبح کے اوقات میں سردی، کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کے ڈیرے۔ لاہور دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر، کراچی کا چوتھا نمبر۔ جنوبی افریقہ نے ون ڈے سیریز برابر کر دی۔ فیصل آباد میں مہمان ٹیم کا کم بیک، شاہینوں کو دوسرے ون ڈے میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ 270 رنز کا ہدف، 59 گیند پہلے 2 وکٹ پر حاصل کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں کم بیک کرنے والے ڈیکاک کی لاجواب بیٹنگ، ناقابل شکست 123 رنز بنا کر میچ کے ہیرو رہے۔ سیریز کا فیصلہ کن مارکا کل ہوگا۔ تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دیکھیں۔ ہانگ کانگ سپر سکسز میں پاکستان نے کویت کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کویت نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 اوورز میں 123 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کے عباس آفریدی کی دھواں دھار بیٹنگ، ہدف 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ عباس آفریدی نے 12 گیندوں پر 55 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستانی ٹیم اگلا میچ کچھ دیر بعد روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گی۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کے لیے وینیوز شارٹ لسٹ کر لیے۔ میگا ایونٹ کی میزبانی بھارت اور سری لنکا کریں گے۔ وینیوز میں احمد آباد، دلی، کولکتہ، چنئی اور ممبئی شامل۔ کینیڈی اور کولمبو میں بھی مقابلے ہوں گے۔ پاکستان ٹیم اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے گی۔ عالمی کپ آئندہ سال 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ 20 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی۔ اور صحرا میں گاڑیوں کا شو، ڈرائیورز کا زور۔ مظفر گڑھ میں تھل جیپ ریلی کا دوسرا مرحلہ شروع۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں 3 غیر ملکیوں سمیت 106 ریسرز شریک۔ خواتین ڈرائیورز بھی گاڑیاں دوڑائیں۔